नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जुज़ नंबर 6 छठा पारा, जिसमें आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल-माइदा स्टार्ट करेंगे। सूरह अल-माइदा जो एक मदनी सूरत है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा मक्का में भी नाजिल हुआ। सूरह अल-माइदा जैसे सूरत अन-निसा को औरतों की सूरत कहा गया, पिछली सूरत जो हम पढ़ चुके, इसी तरह सूरह अल-माइदा को मर्दों की सूरत कहा जाता है। बेशक इसमें औरतों के लिए भी हिदायत दी गई हैं, लेकिन इसको मर्दों की सूरत कहा गया। सूरह अल-माइदा को सूरतुल हलाल वल हराम भी कहा गया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हलाल और हराम के बारे में अहकामात दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सूरह अल-माइदा जिसकी मोस्टली आयात जो हैं वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं, इसको गौर से सुनो। वजह क्या है? वजह यह है कि जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया, वहाँ हुक्म दिया गया करने का या ना करने का। करने का मीन्स हलाल, ये करना है तुमको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ना करने का मना किया गया मीन्स हराम, इससे बचना है। इसलिए जब भी आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसको गौर से सुनो, क्योंकि अमल करने के लिए या समझने के लिए गौर से सुनना ज़रूरी है। सूरतुल माइदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, या ए ईमान वालो। गौर से सुने, क्या बताया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है, औफू पूरा करो, बिल उक़ूद अपने वादों को। उक़ूद अक़्द की जमा है। अक़्द मीन्स गिरह लगाना, टाई करना किसी चीज़ को, नॉट। जब हम किसी चीज़ को, दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसको टाई कर लेते हैं, गिरा दे देते हैं, उसको अक़्द बोलते हैं। बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। कौन सा वादा? हर किस्म का वादा, चाहे ये वादा मियाँ बीवी के दरमियान निकाह का वादा हो, निकाह भी वादा ही होता है ना, दो बंदों को जोड़ने का, या एक वालिदैन जो हैं उनके वादे अपने बच्चों के साथ। कौन सा वादा? सही तरीके से उनकी तरबियत की जाए, सिर्फ पैदा होना शर्त नहीं, पैदा कर दिया बात ख़त्म, मादर पिदर आज़ाद बन गए, नहीं। इसी तरह औलाद का वादा। कौन सा वादा? व बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जिसके अंडर आप जॉब कर रहे हैं, आप इस बात के पाबंद हैं कि आपको जो टाइम दिया जाता है जॉब करने का, उसको आप पूरे तरीके से सही इंसाफ के साथ उसमें वो जॉब ही करें, इधर उधर के काम नहीं करने। अगर आप टीचर हैं तो वादा आपके शागिर्दों के साथ आपका क्या है कि उनको पूरा पूरा और सही इल्म पहुंचा दिया जाए, आप देने वाले बने। और एज अ स्टूडेंट आपका वादा अपने टीचर से क्या है कि जो बात आपकी समझ में आई है उसको उसी तरह से फॉलो किया जाए, मिस इंटरप्रेट नहीं करना। तो ये सब वादे इसमें आते हैं। क्यों वादे को क्यों पूरा किया जाए? क्योंकि क़यामत के रोज़ वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए ये बात याद रखें, कभी मजाक में भी अपने बच्चों से वादा ना किया करें। हम कहते हैं ना, हाँ ये काम कल मैं कर दूंगी, हम कहते हैं बच्चा भूल जाएगा। नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में पूछेगा। तो इस किस्म का कोई वादा भी नहीं करना चाहिए। मज़ीद अहकामात बताए जा रहे हैं हलाल के बारे में और हराम के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उहिल्लत हलाल कर दिया गया, लकुम तुम्हारे लिए। किससे बात हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है।
پہلا پوائنٹ کیا بتایا گیا؟ وعدوں کی پابندی کرنی ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اب مزید اور کچھ احکامات، حکم کیا ہے؟ احلت لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے اے ایمان والو، کیا چیز؟ بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، چوپائے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ کیا سب کچھ حلال کر دیا گیا؟ الا، مگر، سب کچھ نہیں۔ کتنا؟ ماں، جو، یتلا، تلاوت کی جائے گی، بتایا جائے گا آپ کو، علیکم، تم پر، جتنا آپ کو بتایا جائے گا، جو جو معلومات آپ کو دی جائیں گی، بس وہی سب کچھ حلال یا حرام میں آئے گا۔ آگے اس کی ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ غیر محلی، اور نہیں ہے حلال، الصید، شکار، شکار حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ وا، اور، انتم، اس حال میں کہ تم حرم، احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں موجود ہو، دو معنی اس کے بنتے ہیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک اسپیشل لباس پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو ایک اسپیشل لباس ہوتا ہے، مہندی کا الگ کر دیا، اور اب تو پتہ نہیں کتنے کتنے لباس بن گئے، ہوتا ہے نا، بارات کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس کے گھر کی دیدار کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، چاہے حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کیا ایک اسپیشل لباس پہنا جاتا ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ پابندیاں ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، دوسرے پارے میں، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہیں کیا کیا کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو پوائنٹ سمجھایا جا رہا ہے وہ شکار سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا بتایا گیا کہ جانور، مویشی جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ کون سے؟ جس کی ڈیٹیل آگے بتائی جائے گی۔ تو چونکہ کھانے وانے کی بات ہو رہی ہے تو شکار جانوروں کا کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ پوائنٹ بتا دیا جا رہا ہے آپ کو کہ تمہارے لیے شکار کرنا منع ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یحکم، وہ حکم دیتا ہے، ما، جو، یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ کہ اللہ کے احکامات میں یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ یہ اس کی کیا سینس بنتی ہے، ڈزنٹ میک اینی سینس، اور پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، ریزن بھی، ہمیں ریزنز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو چاہے وہ ہمیں حکم دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہی مدبر ہے۔ تو جو خالق ہوگا، جو مالک ہوگا، وہی ہمارے لیے احکامات جاری کرے گا۔ ہمارے گھر کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، کیا وہی رولز ہم کسی اور کے بچے پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں تو ماں ہوں۔ ہم اس کو منع کرتے ہیں، یہ کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسی کو فالو کرتا چاہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ انسان کو، اپنی مخلوق کو حکم دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ زیادہ تر آیات اسی سے سٹارٹ ہوتی جائیں گی، نوٹ کرتے جائیں آپ۔ اے ایمان والو، مزید احکامات کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا، نہیں، تحلوا، نہیں حلال، یا نہ تم بے حرمتی کرو، نہ تم بے عزتی کرو، نہ تم انسلٹ کرو، کس چیز کی؟ نمبر 1، شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اے مومنو، کیا ہے اللہ کی نشانیاں؟ اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک اعمال حج، حج کے دوران جو عمل کیے جاتے ہیں، مناسک حج جس کو بولتے ہیں، اور دوسرا ہے مقامات حج۔ مناسک حج میں کیا ہے، کیا شامل ہے؟ طواف کرنا، ٹھیک ہے نا، طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، یا صفا مروہ کے درمیان سعی جو کی جاتی ہے، یہ سارے اعمال، یا قربانی کرنا، سر منڈوانا، اور وہ سب کچھ، سو آن، شکار نہ کھیلنا، شکار نہ کرنا احرام کی حالت میں، اور ولا جدال ولا فساق ولا رفث، نہ تم نے جھگڑنا ہے، اور کیا نہیں کرنا، نہ گناہ کی بات کرنی ہے، اور نہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے سیکشول ریلیشن شپ، اس سے بھی منع کیا گیا جب آپ احرام کی حالت میں ہو۔ یہ ہے شعائر اللہ،
یہ ہو گئے مناسک حج، یعنی حج میں جو جو کام کیے جاتے ہیں۔ مقامات حج کیا ہیں؟ خانہ کعبہ اور صفا مروہ کی پہاڑیاں، منا، عرفہ، مزدلفہ، یہ سب مقامات حج میں آتے ہیں۔ تو اے مومنو، یہ چیزیں ایسی ہیں جو حرمت کے قابل ہیں، عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں، تم ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا۔ ولا، اور نہ تم بے حرمتی کرنا کس چیز کی؟ شہر الحرام، حرام مہینوں کی۔ سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھ چکے۔ حرام مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں ڈے 1 سے، جب سے اس نے زمین اور آسمان کو بنایا، مہینے کتنے تھے؟ 12 مہینے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذیقعد میں لوگ حج کی تیاری کرتے اور پیدل نکل جاتے اپنے گھروں سے۔ ذی الحجہ میں پہنچتے، وہاں حج کرتے جو حج کے دن ہوتے ہیں مخصوص، اور پھر محرم میں وہ واپس وہاں سے نکلتے پیدل اور اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ ان 3 مہینوں میں ہر قسم کے جنگ و جدال سے منع کیا گیا، یہ ہے ان کی حرمت۔ اور چوتھا مہینہ کون سا؟ رجب کا۔ رجب میں اکثر لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے، تو وہاں بھی منع کیا گیا کہ جنگ و جدال نہ کیا جائے، چوری ڈاکہ زنی نہ کی جائے۔ بیسیکلی حرمت والے مہینوں کا مقصد کیا تھا؟ جب لوگ نکلتے تھے حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے گھر لٹے ہوئے، سب کچھ، سارا سامان لوگ لے جاتے تھے، جو لے جاتے تھے لے جا، جو رہ جاتا تھا اس کو توڑ پھوڑ کے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح جب یہ قافلے جانا شروع ہو جاتے تھے تو لوگ راستے میں ان کو لوٹ لیتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کو، اس کو بھی لوٹ لیا جاتا، اور بہت سے لوگوں کی جان اس میں چلی جاتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حرام ٹھہرایا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اے مومنو، نہ تم بے حرمتی کرو شعائر اللہ۔ شعائر اللہ میں 2 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، مناسک حج اور مقامات حج۔ دوسرا، ولا شہر الحرام، اور نہ تم بے حرمتی کرو حرام مہینوں کی، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ مزید بتایا جا رہا ہے اور کس کس چیز کی بے حرمتی نہیں کرنی، انسلٹ نہیں کرنی۔ ولا، اور نہ تم بے حرمتی کرو الہدی، قربانی کے جانوروں کی۔ جانور ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کی قربانی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عزت دے دی۔ سبحان اللہ، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں کی بات۔ ہدیہ مینز قربانی والے جانور۔ ولا، اور نہ تم بے حرمتی کرو القلائد، پٹا ڈالے ہوئے جانور۔ جب قربانی کے جانور جمع کر لیے جاتے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، ظاہر سب پیدل جایا کرتے تھے، تو ان کے گلوں میں پٹے باندھ دیے جاتے تھے نشانی کے طور پہ۔ تو اتنا کافی نہیں تھا کہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کر، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں۔ وہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیے گئے، ان کو بھی تنگ نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام جنگ و جدل، مارو سب کو پکڑ کے۔ کیا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بتائیں یہ لوگوں کو، وہ تو جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو بھی رسپیکٹ دو۔ تو کیا جانور انسان سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں پتہ۔ اس لیے جب لوگ ہمارے سامنے بولتے ہیں اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ نیگیٹیولی اور ایگریسولی، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مجھے تو اتنا علم نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دے دیا ہے، علم کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے، پہنچائیں اس کو آگے لوگوں تک۔ کہ سورہ مائدہ قرآن کی صورت ہے جس کی آیت میں لکھا ہوا ہے، دوسری آیت میں، کہ تم قربانی کے جو جانور ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دو، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ ہم آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ باقی لوگوں سے آپ پوچھیں، کوئی بھی آپ کو یہ اپنے ریلیجن کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ ہاں آپ جانوروں کی بھی رسپیکٹ کریں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جانوروں کی رسپیکٹ کرو۔ اور کس چیز کی رسپیکٹ؟ بلا، اور نہ تم بے حرمتی کرو آمینہ البیت الحرم۔ آمینہ مینز ارادہ کرنے والے،
کس چیز کا؟ بیت الحرام، اللہ کے گھر کا، مینز حاجی. حاجی جو ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. نوٹ کریں اس ایک آیت میں کتنی چیزیں بتائی گئیں. نمبر 1 شاعر اللہ، نمبر 2 شہر الحرام، نمبر 3 ہدیہ، 4 قلائد، اور 5th ون جو ہے آمین، آمین البیت الحرام. 5 چیزیں بتا دی گئی آپ کو. کون ہے یہ حاجی؟ کون ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ یبتغون، تلاش ہے ان کو کس چیز کی؟ فضلاً من ربہم، اپنے رب کے فضل کی، ورضوانا، اور اس کی رضا کی. کہ حاجی کے حج کرنے کا، وہ ایک انسان جو جا رہا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، مقصد اس کے کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنا اور اس کی رضا. پیچھے اسی کے متعلق ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ اگر تمہیں اللہ کے فضل کی تلاش ہے تو تم اس کی تلاش کر سکتے ہو، اور فضل سے مراد وہاں تھا تجارت کرنا. تو حج کرتے ہوئے آپ وہاں جا کے تجارت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی کے لیے وہ جا رہے ہیں. اس لیے حاجی کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے جا رہا ہے یا حاجی کا لیبل اپنے ساتھ لگانے جا رہا ہے. سم ٹائمز ہو جاتا ہے نا، بڑا رواج ہو جاتا ہے، فلاں نے حج کر لیا اور میں نے نہیں کیا، چلو ہم بھی کرنے چلتے ہیں. اس کا اجر اس طرح سے نہیں ملنے والا جس طرح کہ آپ کو تلاش ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. وَإِذَا، اور جب، حلل تم اتار دو، جب تم اتار دو احرام کو تو کیا کرو؟ فَاصْطَادُوا، پس تم شکار کر سکتے ہو. پیچھے کیا بتایا گیا؟ جب تم غیر محل الصید وانتم حرم، اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کھیل سکتے. اب آگے کہاں اجازت دے دی گئی؟ جب تم احرام کو اتار دو، مینز حج یا عمرہ جو بھی تھا آپ اس سے فارغ ہو گئے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں فاصطادوا، پس تم شکار کھیل سکتے ہو. ولا، اور نہ، یجری، آمادہ کرے، منکم، تم کو، شنآن، دشمنی، قومن، کسی قوم کی، ان، یہ کہ، صدوکم، روکا تم کو انہوں نے، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان، یہ کہ، تعتدو، تم زیادتی کرنے لگو. اب یہاں بیسیکلی اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف ارادہ کیا آپ نے عمرے کی نیت سے، لیکن جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حرم شریف میں داخل ہوں. آپ وہاں روک دیے گئے اور وہاں ایک ٹریٹی کی گئی، آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور کچھ پوائنٹس تھے اس کو فالو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اینڈ سو آن. وہ سب کچھ بتایا گیا. اس میں اس کی طرف اشارہ بتایا کیونکہ اچھے حالات آنے کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دل میں وہ ایک جو کسک تھی وہ رہ گئی تھی کہ انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا. وہ بہت شوق سے آئے تھے، بہت پیار سے وہ آئے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، کس قوم کی؟ کس قوم کی؟ اہل مکہ کی. اہل مکہ کی دشمنی جو تمہارے دل میں پڑی ہوئی ہے، کون سی دشمنی؟ ہمیں جانے نہیں دیا عمرہ کرنے. وہ تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے زیادتی کرنے لگو، کیونکہ اس میں بھی کوئی بھلائی تھی، کوئی مصلحت تھی. وہ آگے چل کے پھر مسلمانوں کو سمجھ میں آیا. بلکہ کیا کرو؟ وَتَعَاوَنُوا، اور تم تعاون کرو، مدد کرو. کس چیز میں؟ 2 چیزوں میں بتایا گیا ہے، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں آرگنائزیشن ہے، فلاں ہے، کیا ہم ان میں ڈونیشن دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو نان مسلمس ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَتَعَاوَنُوا، تم تعاون کرو، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کوئی فکر نہیں. لیکن اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، تقوی کا کام کر رہا ہے، تو تم اس کی مدد کرو. نیکی کا کام ظاہر ہے، فار ایگزامپل جیسے کینسر ریسرچ کے لیے
اتنے کام ہو رہے ہیں، کس کے لیے ہے؟ کینسر کس کو ہوتا ہے؟ کون انسان؟ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب المسلمین یا رب المومنین کہیں نہیں کہا گیا۔ ہم نے بنا لیا ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ہی ہے، نہیں۔ الرحمن الرحیم، سب پہ رحم کرنے والا، سب پہ۔ مخلوق ساری اس کی مخلوق ہے۔ بچوں کو دیکھیں، اگر ایک بچہ نافرمان ہے آپ اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی میرا ہی بچہ ہے، بلکہ اس کے لیے دل زیادہ تڑپتا ہے، اس کی ہیلپ کرنے کو زیادہ جی چاہتا ہے، اس پہ زیادہ ترس آتا ہے ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تعاون کرو، مدد کرو، کس چیز میں؟ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ بلا اور نہ، تعاونو، نہ تم تعاون کرو، نہ تم کسی کی مدد کرنا، نہ تم کسی کو فیور دینا، کس چیز میں؟ علی الاثم، گناہ کے کاموں میں۔ کون سا کام؟ وہ کام جو اللہ کے حق میں کمی کر کے کیا جائے، یہ ہے گناہ۔ دوسرا کون سا کام؟ والعدوان، اور وہ جو زیادتی کا کام ہو۔ زیادتی میں کیا آتا ہے؟ بندوں کے حقوق میں کمی کرنا، زیادتی ہو گئی نا، اگر آپ کسی کو اس کا حق نہیں دے رہے تو وہ عدوان میں آتا ہے۔ منع کیا گیا ہے دو چیزوں سے، کہ اثم والا کام اور عدوان یعنی گناہ کے کام اور زیادتی کے کام، اس میں کسی کی مدد نہ کی جائے۔ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے کہ اگر کوئی سفارش کرے گا کسی گناہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کا حصہ شامل کرے گا، اور اگر کوئی سفارش کرے گا کسی نیکی کی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کس پہ ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ کیا وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ بدلے میں آپ کو مار سکتا ہے؟ بدلے میں آپ کو آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ کمزور کا کوئی نہیں، کمزور کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ کس کو؟ اس کو جو زیادتی کرے گا اور جو گناہ کے کام کرے گا۔ کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ تعاون کریں کس چیز سے؟ نیکی کے کام اور تقوی۔ کس چیز سے منع کیا گیا؟ زیادتی سے اور گناہ کے کاموں سے۔ اب اگلی آیات حرام کے بارے میں پوری ایک لسٹ ہمیں بتائی جا رہی ہے، نوٹ کرتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حرمت، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، کیا چیزیں حرام کی گئی؟ المیتۃ، مردار۔ مردار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو طبعی موت مر جائے۔ جی، جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر وہ جانور جو طبعی موت مر جائے وہ مردار ہو گیا، چاہے وہ جو کھانے میں حلال ہے، بکری، بکرا، شیپ، لیم وغیرہ، کچھ بھی، گائے، بفلو، کچھ بھی حلال ہے نا ہمارے لیے۔ لیکن اگر اس کو طبعی موت آ گئی، اپنی موت وہ مر گیا ذبح کیے بغیر، تو وہ کیا ہو گیا؟ مردار۔ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ حرمت علیکم، منع کیا گیا، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتۃ، مردار کو۔ ون لسٹ بناتے جائیں ساتھ میں۔ والدم، اور حرام کیا گیا تم پر، والدم، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اور حرام کیا گیا لحم الخنزیر، گوشت سور کا، خنزیر کا، پگ، گوشت، ہڈی، بال اس کے، کھال اس کی، سب کچھ اس میں حرام ہے۔ وما، اور وہ جو اہلا، لیا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے سوا، بھی، اس پر، کسی اور کا نام۔ ذبیحہ کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، جب ذبح کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ذبیحہ کے لیے اور حلال ذبیحہ کے لیے شرط جو ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک، اللہ کا نام اس پہ لیا جائے، دوسرا اس کا خون نکالا جائے، خون بہایا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ذبیحہ کے لیے، کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ نا باجی فلان جگہ پہ شوق دے کے جانور کو مار دیا گیا، وہ حلال ہے، اور یہاں تو یہ ہوتا ہے، اور فلاں فیکٹری میں یہ ہو رہا ہے۔ سب چیزیں چھوڑیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، حلال ذبیحہ جو ہے، اس کے ذبیحہ میں ذبح کرنا، حلال ذبیحہ کیا ہے؟ دو پوائنٹس ہونے چاہیے۔ ایک،
اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، دوسرا اس کا خون بہایا جائے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اس کا خون کیوں بہانا چاہیے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ حرام کیا گیا تم پر کیا چیز؟ مردار، وہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ طبعی موت مر گیا. لیکن یہاں بھی 2 چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی جس کو بولتے ہیں. گراس ہاپر کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. جی اسی طرح ٹڈی گراس ہاپر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، ہاں ایک ٹائپ ہے. اسی طرح ودما بہتا ہوا خون یہ بھی حرام ہے، لیکن 2 جمے ہوئے خون حلال ہیں. ایک کلیجی جس کو لیور بولتے ہیں اور دوسری جس کو تلی بولتے ہیں، یہ بھی کلیجی کے ساتھ ایک پیس ہوتا ہے اس کو. یہ دونوں چیزیں حلال ہیں. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. 3 چیزیں. چوتھی چیز وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، چاہے کسی پیغمبر کا نام لیا جائے، چاہے کسی فرشتے کا نام لیا جائے، یا چاہے کسی انسان کا نام لیا جائے، وہ سب حرام میں آتے ہیں. مزید اب حرام اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. بحرمت علیکم، اسی کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم جہاں سے سٹارٹ ہوئی آیت. اور حرام کیا گیا تم پر کیا چیز؟ منخنقتو. منخنقتو وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے. اسٹرینگل ہو جاتے ہیں نا جانور، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گلا گھٹ کر مر جانے والا. وہاں اور حرام کیا گیا تم پر الموقوذۃ، وہ جانور جس کو سخت چوٹ لگ جائے، زخمی ہو جائے وہ اور وہ مر گیا. نیکسٹ ون، اور حرام کیا گیا تم پر المتردیۃ، وہ جو گر کر مر جائے، بلندی سے کہیں سے بھی گر گیا اور وہ مر گیا. زخم اس کو نہیں آیا لیکن اندر ہی اندر شاید اس کو کوئی چوٹ لگی ہو اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا. نیکسٹ ون، اور حرام کیا گیا نتیحت، وہ جانور جس کو سینگ لڑانے سے وہ مر جائے. سینگ سمجھتے ہیں آپ؟ جی اس کے سینگ جو ہیں وہ 2 جانور آپس میں لڑے، یا فار ایگزامپل بھاگتے ہوئے وہ کسی جاڑیوں میں اس میں پھنس گئے اس کے سینگ اور وہ اس کو چھڑا نہ سکا، سینگ لڑانے سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے. وما اور نیکسٹ ون کون سا جانور؟ اکلا کھا جائیں اس کو سبع، کوئی درندہ جانور. بکرا بکری حلال ہے نا، لیکن شیر آیا اور وہ اس کو کھا گیا، وہ بھی حرام ہو گیا. الا مگر ماں وہ جو زکیتم اس کو پاک کر لو. زکیتم کے لفظی میننگ ہے پاک کرنا، لیکن یہاں اصطلاحاً مراد ہے اس کو ذبح کر لو. جی زکیتم پاک کر لو مینز اس کو ذبح کر لو. اب پیچھے جائیں اس پہ، اب آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی کیا کون کون سی؟ گلا گھٹ گیا جانور کا، لیکن ابھی اس کی جان باقی ہے. آپ کیونکہ جب گلا گھٹ جاتا ہے تڑپے گا نا وہ، پہلے ابھی جان باقی ہے. ما زکیتم ذبح کر لو، اسی وقت حلال ہو گیا. اللہ کا نام پڑھ کے اس کو آپ نے ذبح کر دیا، وہ حلال ہو گیا. دوسرا کون سا بتایا آپ کو؟ وہ جس کو سخت چوٹ لگ جائے، زخمی حالت میں جانور آپ کو ملا، تڑپ رہا ہے وہ، نہیں اس کو تڑپتے ہوئے آپ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا پتہ نہیں اس پہ کس نے حملہ کیا، بلی کھا گئی اس کو، کتے نے اس کا کوئی ایک پیس کھا گیا، نہیں اس کو نہ دیکھیں، اسی وقت اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے، آپ کھا سکتے ہیں اس کو. مزید اور کیا بتایا گیا؟ گر کر مرنے والا، مرنے سے پہلے گر گیا ہے اور تڑپ رہا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ہی گرے اور اس کی جان نکل جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ گر گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہے ابھی جان، تھوڑی سی بھی ہے، ذبح کیا جائے اللہ کا نام لے کر اور اس کو کھا سکتے ہیں آپ.
پھر سینگ لڑانے کے بعد جو جانور آپ کے ہاتھ آئے لیکن ابھی جان اس میں باقی ہے، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا ہے، کھا لیا ہے، زخمی کر لیا ہے کوئی ایک پورشن اس کا لیکن ابھی اس میں جان باقی ہے، آپ اس کو ذبح کر کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا سب کچھ، یہ نہیں کھانا، یہ آخر میں کیا بتا دیا گیا، اِلَّمَا ذَكَّيْتُمْ، لیکن آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے اگر آپ اس کو پاک کر لو، کیا کر کے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اور کیا چیز حلال نہیں ہے، وَمَا اور نہیں ہے حلال، ما جو ذبح ذبح کیا جائے، علا پر، نصبی مینز آستانے، قبروں پر، وہ جانور جو قبروں پر لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ کالے بکرے جا رہے ہیں کسی بابے کے مزار پر، منت مانی تھی بھئی کام میرا ہو گیا تو یہ تو اب پورا کرنا ہی ہے مجھ کو، منت آپ کو پوری کرنی ہے لیکن کوئی شرکیہ منت آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو منت مانگے ہی نہ ایسی منت کو آپ، لیکن اگر، کیونکہ اکثر لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں منت تو وہ اللہ سے ایک وعدہ ہوتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی تو اس کو تو پورا کرنا ہے، بالکل پورا کریں، لیکن اگر وہ غیر شرعی ہے تو پھر آپ نے مانگی کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو علم نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا انسان ہر وقت عالم نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار جاہل بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کو علم نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے نہیں یہ شرک کیا ہے یا غیر شرعی کام ہے، پھر آپ نہ کریں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، نہیں ہے حلال وہ ذبیحہ جو قبروں پہ جا کے ذبح کیا جائے کسی کے نام کا، اور نہیں ہے حلال ان یہ کہ تستقسموا تم قسمتیں معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے۔ اب آپ کہیں گے یا تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا جانوروں کے ساتھ کیا اس کا ہے کنیکشن، کیا ہے کنیکشن؟ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے کیا کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت جو ہے وہ نصب کر دیے تھے، بت بنا دیے تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا بعد کے دنوں میں، اور اس سے بھی پہلے جو بت بنائے گئے تھے اس میں مختلف نام تھے ان کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ ہوبل تھا، اور ان بتوں کے ساتھ پھر تیر جو ہیں وہ رکھ دیے گئے، ایک تیر کے اوپر لکھا گیا افعل کرو، دوسرے کے اوپر لکھا گیا لا تفعل نہ تم کرنا، اور کچھ خالی رکھ دیے گئے۔ لوگ جاتے تھے اس بت کے سامنے، ایک سل سی بنائی جاتی تھی، اتنی الگ ایک اسپیشل جگہ، لوگ جا کے جانور لے جا کے پہلے وہاں اس سل کے اوپر اس کو ذبح کر دیتے تھے اس بت کے نام کا، اور پھر وہاں سے ایک تیر اٹھاتے تھے، دیکھ کے نہیں بغیر دیکھے، تو پھر دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا مرضی ہے۔ جو خالی ہوتے تھے مطلب تھا کہ مرضی آپ کی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ کیا جہالت ہے! تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تیروں کے ذریعے جو قسمتیں معلوم کی جاتی ہیں، وہاں جو ذبیحے دیے جاتے ہیں بتوں کے نام پہ، اس کو بھی کھانا جائز نہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس وقت بھی خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، جس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت شامل تھے، جن کے ہاتھ میں انہوں نے تیر پکڑا کے رکھے ہوئے تھے۔ پھر ان کو نکالا گیا اور اس خانہ کعبہ کو اس سے صاف کیا گیا۔ ذالکم فسق، ذالکم یہ سب ساری ڈیٹیل جو آپ کو بتا دی گئی، فسق یہ ناپاک ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اس لیے سٹارٹ میں کیا بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو بچو ان گناہ کے کاموں سے۔ قسمتوں کا حال تیروں سے معلوم نہیں ہو سکتا، یا کوئی مشورہ آپ لے رہے ہیں تو آپ تیروں سے اور بتوں سے جا کے وہ آپ کے کچھ نہیں کام آنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کیا بتایا، مشورہ کیسے لیا جائے، استخارہ کر کے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہی لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ کافی کے مگ میں اور پتہ نہیں پانی کے بول میں کیا کیا ڈال کے ہماری قسمتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرنے والے تارس نکال کے اس میں سے بتا رہے ہیں آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے۔
بیوقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں جو ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. ذالکم فسق، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں. ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی گئی. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں اور ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ پیٹ، وہ جسم جس کو حرام کا کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری آزمائش ان پہ لے آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا برکت اٹھ گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 اور کیا کیا ہو گیا ہے. اگر ہم صرف اپنے کھانوں پہ غور کریں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ہماری آزمائشوں کو ختم کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گا انشاءاللہ. الیوم، آج کے دن. کس دن؟ یہ حلال اور حرام سمجھانے والے دن. الیوم، آج کے دن. یئسا مایوس ہو گئے، بے دل ہو گئے، بہت ناراض ہو گئے ہیں. کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو کافر لوگ ہیں. کافر لوگ آج کے دن بہت مایوس ہو گئے ہیں. اے ایمان والو، تم سے مایوسی کس بات کی ہے؟ کیونکہ تم لوگوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے. اللہ نے ایک حد رکھ دی ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھنا اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو. یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو اگر ان چیزوں سے روکو گے تو کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ حلال اور حرام مکس میں نہیں کھا سکتے. آج کے دن کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ان کو فکر پڑ گئی ہے. من دینکم، تمہارے دین سے. فلا، پس نہ. تخشوہم، تم ڈرو ان سے. نہ ڈرنا، اب دوستی نہیں رہے گی. نہ ڈرنا کہ اب تم آؤٹ سائڈر ہو گئے ہو، بلکہ ڈرنے کا حق کس کا ہے؟ وخشونی، اور مجھ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو. ڈرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، لوگوں کا نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈر سے آپ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ اپنے پیٹوں میں ڈالتے جا رہے ہیں. الیوم، آج کے دن. اکملتو، مکمل کر دیا گیا. لکم، تمہارے لیے. دینکم، تمہارے دین کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. دین کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات. اس نے کلیئر کر دیا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وَأَتْمَمْتُ، اور تمام کر دی گئی. علیکم، تم پر. نعمتی، میری نعمت. اٹ مینز نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات یہ ایک نعمت ہیں. کیوں نعمت ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہیں. وَرَضِیتُ، اور راضی ہو گیا. لکم، تمہارے لیے. الاسلام، اسلام کے پر. دینا، ایز اے دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کر دیا، تم کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا کر، اور تمہارے لیے جو دین مخصوص کیا، جو چن لیا، وہ کون سا ہے؟ اسلام. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. پورے کے پورے دین میں کیسے داخل ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات جو کرنے کو کہا گیا اس کو اسی طرح سے کرتے رہیں گے جس طرح سے اس کے کرنے کا حق ہے. لیکن اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، نہیں موڈ نہیں آج، یہ نہیں، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے، آپ شور نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. فمن، پس جو شخص. اضطر، وہ مجبور ہو جائے. حلال حرام کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا نا، لیکن اب آپ کو کچھ رخصت دی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن، پس جو شخص. اضطر، وہ مجبور ہو جائے. فی مخمصۃ، بہت زیادہ بھوک سے.
سخت بھوک اس کو لگی ہوئی ہے. غیر متجانفن، نہ کہ جھکنے والا، کس طرف؟ لِإِثْم، گناہ کی طرف. ایک ایسا شخص ہے جس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کوئی وہ چیز جو پیچھے بتا دی گئی، حرام چیزوں کی لسٹ جو آپ کو پکڑا دی گئی، وہ سامنے پڑی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ گناہ کرنے کے ارادے سے نہیں. پیچھے ہم اسی قسم کی ایک آیت پڑھ چکے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور ہو جائے، نہ کہ بغاوت کرنے والا اور نہ حدوں کو توڑنے والا. اگر وہ مجبور ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. اب اس کو آپ ایک نوالا کہتے ہیں یا دو نوالے کہتے ہیں یا تین نوالے، وہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا کہ ہاں اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ ساتھ ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ذات ہے، کر جاؤ اپنی مرضی، کوئی بات نہیں، ٹیسٹ تو کر لو نا، بڑے مزے کا ہے، ٹرائی تو کرو نا آپ. کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں اپنے آپ کو، کہیں نہ کہیں اپنا آپ ہمیں دکھتا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو زندگی پھر زیادہ اہم ہے. اس مجبوری کی حالت میں جی چاہنے کی وجہ سے نہیں کہ آج موڈ اس کو نہیں ہے اور اس کو ہو رہا ہے، موڈ کی وجہ سے نہیں، بغاوت کی وجہ سے نہیں، زیادتی نہیں کرنی، حدیں نہیں پار کرنی، بس اتنا کھا لے کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے. پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کون؟ صحابہ کرام. کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ماذا، کیا ہے؟ احل، حلال، لہم، ان کے لیے. کیا حلال ہے، کیا کھا سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اب حلال کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ، ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. ذبیحہ کون سا ہوگا؟ جس پہ اللہ کا نام لے کر اس کا ذبح کر کے اس کا خون بہایا جائے، خون نکالا جائے اس کو. الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، گندی چیزیں نہیں، ایسی چیزیں نہیں جس کو کھا کے انسان تکلیف میں پڑ جائے. تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اور ما، جو علمتم، تم سکھاتے ہو. اب یہاں اس آیت میں شکار کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. اکثر شکار کھیلتے ہوئے لوگ کتا یا باز، ایگل تو بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن کتے اکثر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ڈاگز، وہ رکھتے ہیں. یہاں سے شکار کو مارا جاتا ہے اور کتا جا کے اس کو لے کے آتا ہے اپنے مالک کے پاس. سبحان اللہ، قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے انہی کتوں کے بارے میں، علمتم، تم سکھاتے ہو، میں سے، الجوارح، شکاری جانور، مکلبین، شکار کی تعلیم دیتے ہوئے، تو علمونہن، تم تعلیم دیتے ہو ان کو، مما، اس میں سے جو علمکم، سکھایا گیا تم کو. کس نے سکھایا تم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. شکاری کتوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو شکاری کتا بولتے ہیں. پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے شکار کو اٹھا کے لایا جائے. جانور بھی سمجھدار ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو بھی اتنی سمجھ دے دی. سکھایا جاتا ہے کہ جانا ہے، کیسے لے کر آنا ہے، کہاں تک جانا ہے، کب جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے. تو یہ سب کچھ کس نے سکھایا تم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا. فَكُلُوا، پس کھاتے ہو اس کو یا تم کھاؤ اس کو، مما، اس میں سے جو امسکنا، وہ پکڑ کر لائیں، علیکم، تمہارے لیے. کون پکڑ کر لائیں؟ کتے پکڑ کر لائیں. وَاذْكُرُوا، اور پڑھو اس پر، اسم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، علیہ، اس پر. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ جب شکاری کتے کو چھوڑا جائے گا تو چھوڑتے ہوئے اس پہ بولا جائے گا بسم اللہ، اللہ اکبر.
اور وہ جائے گا اس شکار کو اپنے منہ میں اٹھا کے، منہ میں ہی پکڑ کے لائے گا نا، آپ کے پاس لے کر آئے گا، وہ حلال ہے۔ لیکن فار ایگزامپل ایک کتا آپ کا تھا، ایک کہیں اور سے آ گیا، اور اس شکار کو اس دوسرے کتے کا منہ بھی لگ گیا، تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے کتے پہ آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، اس بات پہ آپ شور نہیں ہے کہ اس دوسرے والے کتے پہ یہ پڑھ کے بھیجوایا گیا تھا یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شکاری کتا جو شکار منہ میں پکڑ کے لے کر آئے گا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ کیا بتایا گیا؟ اللہ کا نام لو اس پر، جو کتے کو آپ بھیجتے ہیں اس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اس کی بھی ریپیٹیشن چل رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سریع، جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب کو آسان بنا دینا۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، اور طعام، کھانا، طعام کھانے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد لی گئی ہے ذبیحہ، کیونکہ جانوروں کی بات چل رہی ہے نا، تو یہاں ذبیحہ سے مراد ہے طعام، ذبیحہ یعنی جانور، الذین، ان لوگوں کا جو، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ اس بارے میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ذبیحہ جو کتاب دیے گئے، وہ تمہارے لیے، حل لکم، حلال ہیں تمہارے لیے۔ کن کو کتاب دی گئی؟ یہود اور نصارہ۔ اٹ مینز ان کا جو ذبیحہ ہوگا، جو بھی ہو، ہم کھا لیں، سب کچھ کھا لیں، وہ جو ہمارے لیے بھی حلال ہو۔ کیا اگر وہ پگ کھا رہے ہیں تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان کا ذبیحہ آپ کھا لو، تو یہاں پھر آپ کامن سینس جو اللہ نے عقل دی ہے نا، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر یہاں کسی کوشچن کی ضرورت نہیں رہتی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ المائدہ میں کہ اہل کتاب جو ہے ان کا ذبیحہ آپ کھا لو، نہیں، وہ ذبیحہ جو ہے ذبیحہ کیا ہوگا؟ جس پہ اللہ کا نام لے کر اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کا خون نکالا جائے، تو وہاں رخصت دی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا، کس کا؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جی، ہم سب سے، ہم لوگوں کا کھانا جو ہے، طعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے، حل، حلال کر دیا گیا، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے، کیونکہ الحمدللہ ظاہر ہے ہمارا والا تو حلال ہی ہوگا، ذبیحہ وہ کھا سکتے ہیں۔ اور اب اگلی بہت ہی ضروری بات بتائی جا رہی ہے، والمحصنات، کھاتے کھاتے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کا بندوبست کر دیا، کیونکہ بھوک لگتی ہے نا، برداشت نہیں ہوتی، پھر اللہ نے کہا یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، تو یہ بات سب پاکیزہ چیزیں کھا لو۔ اب آگے انسان کی کچھ اور خواہشات، جس کو نفسانی خواہشات کہا جاتا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومنات میں سے، پاک دامن عورتیں، والمحصنات، ہم 5ویں پارے میں پڑھ چکے، والمحصنات کون ہوتی ہیں؟ پاک دامن عورتیں، نکاح کے حصار میں آنے والی عورتیں، یہاں مراد ہے پاک دامن عورتیں، والمحصنات، اور محصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمناتی، مومنات میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتو، دیے گئے وہ، الکتاب، کتاب یعنی تورات اور انجیل، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ محصنات اور مومنات ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ ورجن ہو۔ پھر سوال کیا جاتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ پاک دامن ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر پہ فیصلہ کیا جائے سنت کے مطابق، دیکھیں آپ ان کے اخلاق کیسے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا لباس کیسا ہے،
ٹھیک ہے نا، ان کی عادات کیسی ہیں پتہ چل جاتا ہے اس سے. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ لوگ بڑے ذہین ہو گئے ہیں، وہ تو اندر باہر سب کچھ پتہ چل جاتا ہے ان کو، پوری ایکس رے نکال لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورتیں اگر اہل کتاب کی ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، نکاح جائز ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن نکاح کی شرط کیا بتائی جا رہی ہے؟ اذا، اس وقت جب آتیتموہن، تم دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان مومنہ نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب محسنات مومنات میں سے ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی مہر دینا ہے، ضروری فرض ہے یہ. محسنین، مقصد کیا ہے مہر دینے کا؟ محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، نکاح کا حصار باندھنے کے لیے. اب یہاں مقاصد نکاح بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے. شرط کیا بتائی گئی نکاح کی؟ شرط کہ جب نکاح کیا جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ضرور مہر دیں، یہ تو شرط بتا دی گئی. لیکن آگے اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے نکاح کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تمہارے دین کو مکمل کرتا ہے، نکاح گناہ سے بچاتی ہے. تو مہر ان کو دو، اور نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، نکاح کی غرض سے ان کو مہر دیا جائے، غیرہ نہ کہ مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کی خاطر. اب یہاں نیت کو بیسیکلی خالص کیا جا رہا ہے. کون سی نیت؟ نکاح کی نیت. کہ اگر نکاح کر بھی رہے ہو، چاہے وہ محسنات مومنات ہیں یا اہل کتاب کی محسنات مومنات ہیں، دونوں کی طرف ہے اشارہ. ایک ہی رول ہوگا، مہر دینا ہے اور نکاح میں خلوص ضروری ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، انسان گناہ سے بچ سکے، نہ کہ زنا کی خاطر یا بدکاری کی وجہ سے. غیرہ مسافحین، ولا، اور نہ متخذی اخدان، نہ کہ چوری چھپے دوستیاں رکھنے کے لیے. اٹ مینز چھپ کر نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب بھی نکاح کیا جائے گا اس کو اناؤنس کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ولیمہ رکھا جاتا ہے. ولیمہ سنت ہے. مقصد کیا ہے؟ اعلان کر دینا، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ یہ دو بندے آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں. اور یہاں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اس کی بھی نفی ہوتی ہے، تو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں. بغیر نکاح کے آپ کسی سے دوستی نہیں کر سکتے. اس لیے کیا بتایا گیا کہ نہ بدکاری کے خیال سے اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں رکھنے کی خیال سے کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے. ومن، اور جو شخص، یکفر، وہ انکار کرے گا، بالایمان، ایمان سے. کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ نکاح کرنے کی. نکاح کو ایمان سے تشبیہ دی جا رہی ہے. نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے. لیکن وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی بھی میں تو نہیں لے سکتا. آج کل بڑا رواج نکلا ہوا ہے، دیکھیں آپ 40 تک بچے پہنچ جاتے ہیں، نہیں مائنڈ نہیں بنا بھی میرا شادی کو. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو مانیں. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات بھی شامل کریں، ان کو بتائیں کہ نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے. ہم نے ان بیچاروں کو دنیا میں اتنا لگا دیا ہے کہ بس پڑھائی کے سوا اور ان کو کوئی کام نہیں. پڑھائی بہت اچھی بات ہے، کرنی ہے، ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کے احکامات کی بھی تو ہم نے خیال رکھنا ہے نا، کہ نہیں تو ہم دنیا میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہتی. کہاں سے آئیں گی صدقہ جاریہ اولادیں؟ کیسے پتہ چلے گا دین میں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم صرف دنیا ہی کو اپنا لیں گے؟ تو وہ شخص جو انکار کرے گا ایمان کا، اللہ کے ان احکامات کا، فقط پس تحقیق، حبطہ، ضائع ہو جائیں گے، عملہ، اس کا عمل، چاہے اس نے کتنے اچھے کام کیے. لیکن اگر اس نے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا اور اپنی مرضی
اٹس مائی لائف کہہ کے اپنی لائف کو گزارا، تو یہ یاد رکھو اگر وہ اپنے اعمال کے پہاڑ بھی بنا کے لائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈسٹ بنا کے اڑا دیں گے. وہ ہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. فمن زحزح عن النار، وہ شخص جو آگ سے بچایا گیا، ویدخل الجنہ، اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس وہی کامیاب ہو گیا. انسان کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ انسان کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور اس کو جنت میں لے جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات کو اچھے طریقے سے پورا کرتے ہوئے اللہ سے اس حال میں جا کے ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. کیسے راضی کریں گے اس کو؟ اس کے احکامات پہ عمل کر کے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ، نماز کے لیے. پیچھے سے ہم پڑھ رہے ہیں کیا بتایا گیا؟ کھانے کے بارے میں انتظامات کر دیے گئے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. پھر کیا بتایا گیا؟ نکاح، شادی کا گھر بسا دیا گیا ہمارا الحمدللہ، طریقہ بتا دیا گیا کس کس طریقے سے اس کو آپ نے کرنا ہے. اب آگے جو ہے طہارت کے بارے میں، پاکیزگی، ظاہری باڈی کو صاف کرنا، وہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے، اذا جب تم کھڑے ہو یا تم ارادہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، جب تم ارادہ کرو الی الصلاۃ، نماز کا، نماز کے لیے، فغسلوا، پس دھو لو. کیا کیا دھونا ہے؟ بیسیکلی یہاں وضو کا طریقہ کافی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے. فغسلوا، پس دھو لو، کیا چیز؟ وجوہکم، اپنے چہروں کو، چہرے کو دھونا ہے. یہ وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں بیسیکلی. ویسے تو ہم منہ میں بھی پانی ڈالتے ہیں، ناک میں، سنت میں آتا ہے وہ، لیکن فرائض یہاں بتائے جا رہے ہیں. چہرے کو دھونا ہے. چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماتھے کا یہ جو کرو جو ہے فور ہیڈ کا، یہاں سے چہرہ سٹارٹ ہوتا ہے. کرو جو ہے نا یہاں سے، ادھر سے لے کے چن تک، یہاں تک، اور ایک کان کی اس لوب سے لے کے دوسرے کان کی ایئر لوب تک، یہ ہے چہرہ. اس کو دھونا پڑے گا. فغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور دھو لو ہاتھوں کو. ہاتھ بس اتنے دھو لیں؟ نہیں، الی المرافق، کوہنیوں تک، یہ مرافق ہیں، ایلبوز تک ہاتھ. ایدیکم، لیکن ساتھ میں کمپلیٹ کرا دیا گیا، کیا بتایا گیا؟ الی المرافق. مرافق مینس ایلبوز، کوہنیوں تک. یہ کونیاں بھی اس میں شامل ہیں، یہاں تک سب دھو لینا ہے. پھر کیا کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں؟ فمسحوا، اور مسح کر لو، برؤوسکم، اپنے سروں کا. مسح کیا جاتا ہے نا، اور سر کے مسح میں کان بھی پھراتے ہیں. فورتھ سٹیپ وضو کا. وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں کو، پاؤں دھو لو کہاں تک؟ الی الکعبین، اینکلز تک. کعبین، اینکلز، ٹخنے بولتے ہیں جی، ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو. تو آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا. سٹیپ 1 چہرہ، ہاتھ کوہنیوں تک. 2 سٹیپ. تیسرا سٹیپ مسح کرنا. 4تھ سٹیپ جی پاؤں ٹخنوں سمیت. یہ ہو گیا آپ کا وضو کا طریقہ جی. اب کیا کرنا ہے؟ و، اور ان اگر کن تم ہو تم جنوبن، جنابت کی حالت میں. جنابت کی حالت، غسل واجب ہو گیا ہے. سیکشول ریلیشن کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. اب یہاں غسل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو کیا کرو؟ فطہروا، پس پاک کر لو اپنے آپ کو تم. کیسے؟ خالی وضو سے کام نہیں چلے گا. فطہروا سے مراد ہے یہاں نہا دھو لینا، غسل کر لینا. دو باتیں ہو گئی، پہلی وضو کے بارے میں بتایا گیا، پھر غسل کے بارے میں بتایا گیا. اب ایک اور کنڈیشن سمجھائی جا رہی ہے. کون سی کنڈیشن؟ وہ ان، اور اگر کن تم ہو تم مردہ، مریض، آپ بیمار ہو، او یا علی سفرن، سفر پر ہو، او یا جاء، آئے، احدن، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من میں سے، الغائط، غائط کا مطلب ہے
نشیبی زمین، نشیبی مینز نیچے کی طرف جو زمین ہوتی ہے. بیسیکلی پرانے زمانے میں ٹوائلٹ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے. لوگ باہر جا کے نشیبی زمین مطلب نیچے کی سائڈ پہ جو جگہ ہوتی تھی وہاں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے. لیکن پھر جب ٹوائلٹ بن گئے تو الغائط سے اب الغائط کا نام جو ہے ٹوائلٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. یا اگر تم میں سے کوئی ٹوائلٹ گیا ہو، وہاں سے فارغ ہو کے آ رہا ہو، او یا لامستم لمس کیا ہو تم نے النساء عورت سے، سیکشول ریلیشن شپ اگر کی ہو. پیچھے جائیں، کنڈیشنز ریپیٹ کریں. نمبر 1 مریض ہیں آپ، دوسرا آپ سفر پر ہیں، تیسرا ٹوائلٹ یوز کر کے آئے ہیں، چوتھا سیکشول ریلیشن شپ آپ کی ہو چکی ہے. 4 کنڈیشن ہیں. تو اب اس حالت میں فلم پس نہ تجدو تم پاؤ ماءن پانی، اب پانی نہیں ہے تو نہ وضو کر سکتے ہیں آپ، نہ غسل کر سکتے ہیں. نماز کا ٹائم سر پہ آ گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پہ ہے، کوئی کسی نے ٹوائلٹ یوز کر لیا، کسی نے سیکشول ریلیشن شپ کر لی، غسل واجب ہو گیا، پانی نہیں ہے. پانی کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. کیسے ہم پاک ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں بتایا کیا کرو، فتیمموا، پس تیمم کر لو. کیسے؟ سعیدن، سعیدن کا مطلب ہے اوپر والی زمین کی اوپر والی جگہ. اب یہ سعیدن کا ورڈ اگر آپ اس کو دیکھیں اور غائط کو دیکھیں، غائط نشیبی نیچے کی جگہ، نیچے والی زمین، اور سعیدن اوپر والی. اوپر والی زمین جو ہے طیباً پاکیزہ، کیونکہ اوپر والی زمین کو کسی نے یوز نہیں کیا ہوگا. خیر آج کل تو وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر قرآن تو 1400 سال پہلے آیا اور قیامت تک سب کے لیے ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اوپر والی جو جگہ ہے وہ ظاہر کسی نے کسی اور کام کے لیے یوز نہیں کی ہوگی، تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. طیباً پاکیزہ. اب یہاں تیمم کا طریقہ آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے. تیمم کے لیے پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی مریض ہے، جیسے یہاں مردہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں. پانی موجود ہے لیکن مریض کی جو بیماری ہے وہ ایسی ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو وہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے. یہ ہے ہمارے اسلام کی بیوٹی. تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فمسحوا، پس مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہرے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے. مٹی جو ہوگی وہ لے کے، مٹی پاک کرتی ہے، تو یہ نہیں کہ لے کے اس کو ہاتھ پہ ایسے پانی جیسے ملتے ہیں ایسے آپ مٹی کو ہاتھ پہ مل رہے ہیں. ملنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس کو ٹچ کرنا ہے یوں، اور چہرے پہ پھیرنا ہے ہاتھ. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو دھو لو، مٹی اٹھا اٹھا کے منہ پہ ڈالو، نہیں. ہاتھوں پہ مٹی اس نیت سے کہ مٹی لگ گئی ہے، لگا لی ہے. چہرے پہ بھی ملنے ہیں ہاتھ، اور مسح کرنا ہے، اور ہاتھوں پہ بھی. دیٹس اٹ. دیکھیں نا لکھے ہوئے ہیں. نہیں نہانا نہیں ہے، آپ اس سے نہائیں. تیمم جو ہے، جب آپ تیمم کر لیتے ہیں، چاہے آپ پہ غسل واجب تھا، چاہے آپ کا وضو کرنا تھا، جو بھی تھا، اس لیے پیچھے ساری ڈیٹیل اس کی بتا دی گئی نا. لیکن آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ نے تیمم کرنا ہے، تو وہ آپ کے غسل کی طہارت بھی ہے اور آپ کے وضو کی بھی ہے. چہرے اور ہاتھ، جی یہ ہے تیمم. جی نہیں نہیں، کوہنی نہیں ہے، ایدیکم، دیٹس اٹ. ہاتھ، چہرہ، دیٹس اٹ. جی بہت ایزی. جی دونوں کی ہو گئی. سبحان اللہ. ماں نہیں، یریدو چاہتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیجعل تاکہ وہ کرے تم پہ یا بنائے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی. تنگی تو اللہ نے ساری ہٹا دی الحمدللہ. اب یہ اتنی زیادہ آسانیاں دینے کے باوجود اگر ہم پھر بھی گئے کہ بڑا مشکل ہے، کہاں مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ ولیکن اور لیکن،
یریدو وہ تو چاہتا ہے، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیطہرکم تاکہ وہ پاکیزہ کر دے تم کو، ولیتم اور تاکہ وہ تمام کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی ہم سے مشکلیں ہٹا دیں، بوجھ ہٹا دیا ہم سے، وضو بھی کرا دیا، غسل بھی کرا دیا، پانی نہیں ہے جو کہ مین چیز ہے وضو اور غسل کا، کوئی بات نہیں، مٹی تو ہے نا، آپ اس کو یوز کر لیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا گیا مٹی اٹھا اٹھا کے بدن پہ ڈالو، ایسے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، نہیں، کیونکہ شاید اتنی مٹی اویلیبل ہی نہ ہو، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو مٹی سے صرف مسح کرنا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں، آمین۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی، وَمِيثَاقَهُ اور اس کے عہد کو، الذی وہ عہد جو، وَثَاقَكُمْ جو مضبوطی سے کیا تم نے، بھی اس کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک آواز سے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ ہم انسان یہاں آ کے بھول جاتے ہیں۔ پھر انسان جب دنیا میں آیا تو کوئی مسلم اور کوئی نان مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے اپنے رکھ لیے، ہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان بنایا، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے سب کو مسلمان کا نام دیا۔ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسانوں سے کہتے ہیں کہ اے انسان تو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر جو اس نے تجھ پر کیا۔ کون سی نعمت؟ ہدایت کی نعمت۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں لاتے رہے، صحیفے لاتے رہے، کر کے دکھاتے رہے کہ زندگی کے مشکل امتحانات کو کیسے آسان بنایا جاتا ہے۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا بی بی ہوا کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ان سے، سورہ بقرہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے، فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی تیرے پاس تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی غم نہ کوئی فکر۔ ہم نے کیا کیا؟ ہدایت کو لے کے پیچھے پھینک دیا، چھوڑو یار، اور اپنا ایک نیویگیشن سسٹم لگا دیا اپنے دل کے اندر، اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں، ہم سارے اپنے ڈیزائرز کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کا خوف اور ہر وقت کا دکھ لگا رہتا ہے، کسی کو سکون نہیں، کوئی محل میں بھی رہ رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں، کیوں؟ جو ہدایت آئی اس کو فالو نہیں کیا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا میں اس کی زندگی کو، اس کے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ہدایت کو فالو کر سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں، آمین۔ اذ جب قل تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سمعنا سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم وہ تو جاننے والا ہے، کیا صرف زبان کی بات نہیں، بذات الصدور سینوں کے راز، دل کے اندر پڑی ہوئی باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، کونو ہو جاؤ، قوامین کھڑے، استقامت اختیار کرو، کھڑے ہو جاؤ، کس لیے؟ للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے،
شہداء گواہی دینے کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ 5ویں پارے میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے سورۃ النساء میں، کہ انصاف کی گواہی دینا، چاہے وہ تمہارے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، اور یہ نہ دیکھنا کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ امیر ہے یا وہ غریب، اس کا خیال کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ اس کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جتنا معلوم ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو جن لوگوں نے دنیا میں عدل سے کام لیا، انصاف کی گواہی دی، ان کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس وہ سایہ نصیب کرے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ عدل کی گواہی، انصاف کی گواہی دینی ہے۔ ولا، اور نہ، یجری، آمادہ کرے، منکم، تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اس بات پر کہ اللہ تعدلو، تم انصاف سے رک جاؤ۔ ایسا نہ کرنا کہ تم انصاف سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کا نام فاطمہ تھا، بنو ہاشم کی عورت تھی، جس نے چوری کی تھی، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے، آپ کے پاس بھیجوائے سفارش کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے میرے رب کی، اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا۔ تو یہ ہے کہ انصاف کی گواہی دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیں۔ اللہ تعدلو، یہ کہ تم انصاف سے رک جاؤ، اعدلو، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب، وہ عدل کرنا زیادہ قریب ہے، للتقوی، اللہ کے ڈر کے، متقی بننے کے لیے کیا بتایا گیا؟ عدل سے کام لینا، انصاف کرنا، اور یہ عدل سے، اور یہ گواہی جو ہے یہ صرف باہر جا کے کورٹ میں جا کے جج کے سامنے والا انصاف نہیں ہے، بلکہ انصاف ہر رشتے کے ساتھ انصاف، اپنے والدین کی فرمانبرداری عدل ہے، اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت عدل ہے، میاں بیوی کے حقوق عدل، بلکہ زندگی کا، میں کہتی ہوں کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو عدل کے بغیر ممکن ہے۔ اور جب ہم عدل کرتے ہیں تو ہمیں بھی سکون ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ کون کتنی سچی گواہی دینے والا ہے اور کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ سچی گواہی بھی دے دی، انصاف بھی کر لیا، یہ تو بڑے مشکل کام تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد عمل ضائع نہیں ہوا۔ وعد اللہ، وعدہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ایمان کی حالت میں۔ نیک عمل کیا ہے؟ یہ سارے جو پیچھے ہمیں بتا دیے گئے، جہاں کہا رک جاؤ رک جائیں، جہاں کہا کر جاؤ کر جائیں، یہ ہے نیک عمل ایمان کی حالت میں، شرط ایمان ہے۔ لہم، ان کے لیے ہے جو یہ سب کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرتن، بخشش۔ کس چیز کی بخشش؟ گناہوں کی بخشش، وہ جو آگے پیچھے تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گیا اس کی بخشش۔ اور کیا ہے؟ وَأَجْرٌ عظیم، بہت بڑا اجر، بڑے سرپرائزز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، اب اس کے اپوزٹ والے لوگ، ایک ماننے والے اور دوسرے میں نہ مانوں، میں نہ مانوں والے کا کیا حال ہونے والا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو، کفروا، انہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ آیات سے مراد یہاں احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہ بدقسمت لوگ، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم، کون؟ دوزخ والے، آگ میں جانے والے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، پھر ایمان والوں سے خطاب، اذکرو یاد کرو، کیا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جب، ہما ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ایک گروپ نے، ان یہ کہ، یبسطو وہ پھیلائیں، وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، کس لیے؟ تمہیں نقصان دینے کے لیے، فکفا پس روک دیے گئے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے۔ بیک گراؤنڈ اس آیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنعیم پہاڑ کے نیچے بیٹھے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو عامر، ان کے ساتھ کچھ معاہدے پہ بات کر رہے تھے، اور انہی کے لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے آپ پہ گرایا جائے، آپ پہ اور آپ کے صحابہ کرام پہ، تاکہ آپ لوگ سب شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، اور الحمدللہ آپ وہاں سے اٹھے اور نکل گئے اپنے ساتھیوں سمیت، اللہ نے آپ کو بچا دیا۔ یہ ایک انعام تھا، وہ وہی ایک انعام تھی اس وقت کہ اللہ نے آپ کی جان بچا لی۔ اس کے متعلق تفاسیر میں ڈیفرنٹ واقعات بیسیکلی آتے ہیں۔ کچھ ایک اور معاہدے کے لیے آپ کچھ کفار سے بات کرنے گئے، نیگوسیشن کچھ ہو رہی تھی، تو وہاں انہوں نے ارادہ کیا، گروپ آف پیپل نے، کہ رات کے اندھیرے میں آپ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کیا جائے اور آپ سب کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جیسے انہوں نے حملہ کیا وہ سب پکڑے گئے اور قیدی بنا لیے گئے، وہ بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے آپ کی تلوار جو لٹکی ہوئی تھی درخت کے ساتھ وہ نکالی اور آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ اور جب اس نے سنا تو اس پہ اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اینی ویز اس نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا، کیونکہ آپ نے جب تلوار اٹھائی آپ نے اس سے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ آیت بیسیکلی اس سینس میں بتائی جا رہی ہے کہ کتنے آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، آپ پہ، آپ کے ساتھیوں پہ، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس کو تکمیل تک نہیں پہنچایا اور آپ کو وحی کر کے بتا دیا گیا، آپ کی جان بچ گئی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن لوگ بھروسہ کریں۔ ومن یتق اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اس پہ توکل کرے گا، اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دے گا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو اتنا مضبوط بنا دے، آمین۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ، عہد لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیا اللہ نے، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، عہد کو، کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں اب تھوڑی سی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا، اور بھیجا ہم نے، منہم ان میں سے، اثنی دو، عشرہ دس، دو اور دس 12، نقیباً سردار، 12 سردار بنی اسرائیل میں مقرر کر دیے گئے، 12 لیڈر، جی کیونکہ 12 قبیلے تھے اس لیے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا کہا اللہ نے؟ انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں۔ 12 سردار کب بنائے گئے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو تبلیغ کی، نہ مانا، اس سے کہا کہ تو بھی سدھر جا اور بنی اسرائیل کو آزادی دے دے۔ اس کی ساری ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو ان 12 قبیلوں کے 12 سردار بنا دیے گئے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ کتنے ہزاروں سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ان کی آرگنائزیشن کر دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن 12 قبیلوں کے ایک ایک سردار مقرر کر دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ ہوں شرطیں رکھ دی گئیں۔ ساتھ ہوں مینس میں تمہاری مدد کروں گا۔ کب کروں گا؟ نمبر 1، لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟
بنی اسرائیل کے نقیبوں سے، ان کے سرداروں سے بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن شرط نمبر 1 نماز قائم کرو، اور کیا کرنا ہے نمبر 2 وَآتَيْتُمُ الزَّکَاۃَ زکوٰۃ دینا. تیسری شرط وَآمَنْتُمْ اور ایمان لانا تم برسلی میرے رسولوں پر. سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے رسول، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. ان کی باتیں سچی تھیں، ان کے کلام سچے تھے، جو کتابیں وہ لے کر آئے وہ اللہ کا کلام تھا، ہمارا اس پہ ایمان ہے، وہ سب کچھ سچ تھا. اور کیا کرو؟ چوتھا پوائنٹ اور عزرتموہم، یہ کہ تم مدد کرو ان کی. کن کی مدد کرو؟ رسولوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور رسولوں کی مدد کرنا ہے. دیکھیں پہلا پوائنٹ نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ دینا ہے، تیسرا میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، چوتھا پوائنٹ اور ان رسولوں کی مدد اور عزت تعظیم کرنی ہے. 2 معنی بنتے ہیں اس کے. عزرتموہم، ان کی عزت کرو گے یا ان کی مدد کرو گے. 5واں پوائنٹ وَأَقْرَضْتُمْ اور تم قرض دو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا، بہترین قرض دینا. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ جو اللہ کو بہترین قرض دے گا اللہ اس کو دگنا چگنا پتہ نہیں کتنا زیادہ بڑھا کے اس کو دے گا. تو بے شک یہ جو عہد لیا جا رہا ہے یا جو بات یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے. قرآن بیسیکلی آئینہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے. نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت، ٹھیک ہے نا. دوسرا زکوٰۃ دیں گے، مالی عبادت. اسی طرح رسولوں کی پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی مدد کرنا اور ان کو عزت دینا. بے شک رسول موجود نہیں لیکن رسول کی سنت موجود ہے، اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. اور پھر قرض حسنہ. یہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ ہے یا خیرات ہے؟ نہیں. قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ وہ مال جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو قرض حسنہ بولتے ہیں. فی سبیل اللہ میں یہ زکوٰۃ خیرات یہ سب اس میں آتا ہے، لیکن یہ پیورلی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اگر آپ مال خرچ کریں گے تو اس کو قرض حسنہ کہا گیا. اور قرض کیوں؟ کہ قرض کوئی اپنے آپ پہ چھوڑتا نہیں، ہم انسان بھی نہیں چھوڑتے نا. قرض ضرور دینا پڑتا ہے. صدقہ کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ کی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. خیرات اللہ کی رضا کے لیے بے شک، اور زکوٰۃ مال کی پاکی کے لیے ہو گیا، اینڈ سو آن، ایسی کافی ساری چیزیں. لیکن قرض حسنہ پیورلی وہ مال جو ہم دین کو ترقی دینے کے لیے، دین اسلام کو ترقی دینے کے لیے، وہ اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. سارے دین اللہ کی طرف سے آئے نا، یہودیت، نصرانیت اللہ کی طرف سے سب آئے، پیغمبر لے کر آئے. لیکن ہمارے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اسلام جو ہے اس کو مخصوص کر دیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے روز اسلام کے بغیر کوئی بھی دین لے کر آئے، اسلام کے آنے کے بعد، اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہی، اسلام کے آنے کے بعد کوئی بھی دین اللہ کے سامنے اگر قیامت کے روز پیش کیا جائے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر یہ سب کام کرو گے، 5 کام کرنے کے بتا دیے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کروں گا میں؟ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور بے ضرور میں ہٹا دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ اگر ہم یہ کام کریں اور اللہ ہمارے گناہ ہم سے ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور داخل کیا جائے گا تم کو، جناتن باغات میں.
کیسے ہیں باغات؟ تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں۔ لیکن یہ یاد رکھو، فمن کفرا، جو شخص انکار کرے گا کس چیز کا؟ یہ 5 پوائنٹ جو بتا دیے گئے پچھلے والے، جو شخص انکار کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ کہ اللہ کے احکامات آ چکے، اس کو خبر مل گئی، آپ نے بھی آج پڑھ لیا، منکم، تم میں سے، فقط، پس تحقیق، ضل، گم ہو گیا اس سے، کیا؟ سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، صراط مستقیم پہ چلانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس پہ وہ جو لوگ چلے جن پہ تو نے انعام کیا، اور جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ فبیما، پس ساتھ اس کے جو، نقدہم، توڑ دیا انہوں نے، میثاقہم، اپنے عہدوں کو۔ کون سا عہد؟ یہ جو پیچھے عہد لیا گیا، جی یہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا، جب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، کیا کیا؟ نمازیں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے نا، اب عہدوں کے پیچھے جائیں آپ، واپس اس کو ریکال کرتے ہیں، کیا؟ نمازیں چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، پیغمبروں میں اونچ نیچ شروع کر دی، یہ پیارا اور یہ پیارا نہیں، یہ ہمارا اور یہ تمہارا، کچھ اس قسم کا برادری، میری برادری اور تیری برادری والے کام انہوں نے شروع کر دیے۔ 3 کام، چوتھا کام کیا تھا؟ نہیں، چوتھا کام کیا تھا؟ کہ تم نے ان کی مدد کرنی اور ان کو تعظیم دینی ہے، ان کو عزت دینی ہے۔ تو جب ان کی بے حرمتی شروع ہو گئی، پیغمبر کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اس کی سنت پہ عمل کرنا پیغمبر کی مدد ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ تو جب سنت کو چھوڑ دیا، اور قرض حسنہ ہے، مال تو ختم ہو جائے گا، اپنا ہی پورا نہیں ہو تو لوگوں کو کیا دیں؟ اور یہودیوں نے تو بلکہ کیا کہا؟ تو ان کا رب تو اس قدر غریب ہے کہ وہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو جب یہ سب کام انہوں نے کیے، میثاق، اپنے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ لعناہم، البتہ ان پہ لعنت کی گئی، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، ان کے دل پتھر بن گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، حدیث شریف ہے کہ دلوں کی سختی جو ہے، دلوں کا پتھر بن جانا، سخت ہو جانا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں میرا دل بڑا خراب ہے، مجھے بہت ترس آ جاتے ہیں لوگوں پہ، اور وہ نیگیٹیولی اس بات کو شیئر کرتے ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی ایک نعمت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے جب عہد توڑ دیا، 5 کام جو کرنے کو دیے گئے تھے اس کو کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پہ لعنت کی۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ دوسرا کیا کیا؟ ان کے دلوں کو مزید سخت بنا دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ جب ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، جس کے 2 مطلب بتائے گئے تھے۔ ایک کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، اتنا سب کچھ ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اور دوسرا کیا تھا؟ کہ دل غلافوں میں ہے، مینز تم جو بھی کہو اس تک پہنچنے والی نہیں ہے بات۔ اور کیا ہوا؟ ایک لعنت کر دی گئی، دوسرا دل سخت ہو گئے، تو ان پہ بے حسی اور سنگدلی چھا گئی۔ یحرفونا، پھیر دیا گیا، انہوں نے پھیر دیا کیا؟ الکلمہ، اللہ کی بات کو، ام مواضعہ، اپنی اصل سے۔ یہ بھی ایک گناہ تھا ان کا۔ کیا کہا گیا ان سے؟ حتتن کہو، تو ان نے کیا کہا؟ ہنتتن، ہنتتن۔ اور رائنا کو کیا کہا؟ رعینا۔ یہ سارے پیچھے ہم پڑھ چکے۔ تو انہوں نے جو اللہ کا کلام تھا، اللہ کی بات تھی، اس کو اپنے اصل سے بدل دیا، ہٹا دیا۔ ونسو، اور وہ بھول گئے۔ کون؟ بنی اسرائیلی۔ ونسو، اور وہ بھول گئے، حظاً، ایک بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو، ذکروا، جو یاد دلایا گیا تھا، بہی، اس کے ساتھ۔ کس چیز کا حصہ؟ تورات کی طرف اشارہ ہے۔
ولا تزالو اور ہمیشہ ہمیشہ تطلعو تم مطلع کر دیے جاؤ گے، تمہیں اطلاع دے دی جائے گی، علی پر خائنہ ان کی خیانت پر، منہم ان میں سے. اور یہ یاد رکھو کہ ان کا کوئی پلان جو ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں. جب بھی وہ خیانت کریں گے، جب بھی وہ مومنوں کے خلاف کوئی پلان بنائیں گے، اللہ اس کے متعلق مومنوں کو اطلاع دے دے گا، خبر ان کو دے دے گا. الا مگر سارے برے نہیں ہیں، قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں جو ہیں جو اچھے بھی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ خیانت کے بارے میں بھی پتہ چل گیا. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کو چیٹ کر رہا ہے، کیا آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جی جو بھی بس چلے وہ کر دیں، کچھ بھی کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فاعف عنہم معاف کر دو ان کو. خیانت کے بارے میں پتہ بھی چل گیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان کو معاف کر دو. اور کیا کرو؟ وصفح درگزر کرو، اگنور. فارگیو اینڈ اگنور. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یحب المحسنین وہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. کہ جب انسان کہے مجھے کیا ملے گا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی تو میں زیادتی نہ کروں اس سے. نہیں، اگر آپ زیادتی نہیں کریں گے اٹ مینز آپ نے احسان کیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ جس نے جو کیا اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنا، پازیٹیولی بڑھ کر بدلہ نہ دینا، بڑھ کر بدلہ نہ لینا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ چیزیں وہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو معاف کر دو اور اس کو اگنور کر دو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، کیا چاہیے اس کو؟ اور کچھ چاہیے نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بھی محسنین بنا دے تاکہ ہم تیرے محبوب بن جائیں. وَمِنَ الَّذِينَ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں. پچھلا سارا قصہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ہے. قالو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم نصارا ہم تو نصارا ہیں. نصارا کون تھے؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جی ان کی امت جو ہے اس کو نصارا کہا گیا. اخذنا لیا ہم نے، میثاقہم ان سے عہد، ان سے بھی عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کہ اپنے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. فنسو پس وہ بھول گئے اس کو، وہ اس کو بھول گئے. حظاً کس کو؟ ایک بڑے حصے کو، مما اس میں سے جو ذکرو وہ یاد دلائے گئے تھے، بھی اس کے ساتھ. اشارہ ہے انجیل کی طرف. عمل نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو جوں کا تو نہیں لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا؟ پیچھے بنی اسرائیل کا حال کیا کیا؟ لعنت کر دی گئی، دلوں کو سخت کر دیا گیا. اب یہاں جب نصارہ نے اپنے عہد کو توڑا تو ان کا حال کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا پس ڈال دیا ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، جیلسی. کبھی ان کو اتفاق نصیب نہیں ہوگا. کب تک؟ الہ کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن تک. وسوف اور جلد ہی، ینبئہم خبر دے گا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ، یصنعون بنانے والے، جو وہ دنیا میں بناتے رہتے تھے. پیچھے اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کیا تھی، اور انہیں ان کو قتل نہیں کیا. یقیناً ورڈ یوز ہوا ہے یقیناً، لیکن وہ شبے میں ڈال دیے گئے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب. اب یہود اور نصارہ دونوں سے کمبائن خطاب کیا جا رہا ہے. قد تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آئے. یبین لکم وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن بہت کچھ، زیادہ، مما اس میں سے جو، کنتم تھے تم، تخفونا چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے. اہل کتاب کے علماء نے کیا کیا کہ کتابوں کو
اپنے پاس رکھا، عوام کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ یہ معاملہ ہے، یہ اس میں کیا کیا جائے، اس میں کیا کیا جائے، تو وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ بتاتے تھے، کتاب کھول کے نہیں بتاتے تھے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، بس وہ اس کو دیکھتے اور پھر اس بندے کی حیثیت کو دیکھتے کہ اس سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، تو کچھ چھپا لیا، کچھ بتا دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو وہی ان کو جیسے کی گئی جوں کی تو ہم تک پہنچا دی۔ اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے وہ سب باتیں جو تم چھپاتے تھے وہ اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ معاف کر دیتا ہے، عن کثیر، بہت کچھ۔ پیچھے بتایا نا معاف کر دو ان کو اور اگنور کر دو، تمہاری خطاؤں پہ تم کو پکڑتا بھی نہیں ہے۔ وہ آ کے یہ نہیں پوچھ رہا کیوں کیا تم نے ایسا، تم نے تو کر دیا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنے والا۔ قد تحقیق جاءکم، آئے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورن، نور، کس شکل میں؟ قرآن کی شکل میں۔ قرآن کی آیات کو نور کہا جا رہا ہے۔ وکتاب مبین، اور ایک کھلم کھلا کتاب، روشن کتاب۔ قرآن نور کیوں ہے؟ قرآن نور اس لیے ہے کہ وہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے اور ایک نور، روشنی ہوتی ہے۔ ہر طرف اندھیرا، جہالت کا اندھیرا تھا، قرآن آیا، اس نے لوگوں کو اس اندھیرے سے نکالا اپنے نور کے ذریعے۔ کتاب مبین، کھلم کھلا کتاب، کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس میں کوئی عوام اور کوئی خواص نہیں ہے، اسپیشل لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے صرف، جیسے اہل کتاب کے علماء نے کیا۔ یہدی، ہدایت دینے والی، ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، سب کو، ہر ایک کو نہیں۔ ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ تو کیا کریں؟ پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے؟ من، وہ شخص جو اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اللہ کی رضا کی۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ کی رضا کی تلاش ہے، یا اللہ میں کیسے تجھے راضی کروں، کھولیں قرآن کو، پڑھیں اس کو، سمجھیں اس کو، سمجھ آئے گی تو اس پہ اسی طرح سے عمل بھی کیا جائے گا۔ اور قرآن کی آیات پہ سمجھ کے جب اس کو پڑھا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا، وہ سیدھا ہمیں صراط مستقیم پر چلتے 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 کہاں لے جائے گا؟ جی۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور سے، اس قرآن کی روشنی سے، صرف ان لوگوں کو جس کو اس ہدایت کی تلاش ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کہ زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی دین پہ ڈال دے، نہیں، بلکہ وہ شخص جو چاہتا ہے اپنے رب کی رضا، کہاں لے جائے گا اس کو؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر، وہاں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالے گا ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے۔ یہ یاد رکھیں، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگے، یا اللہ تو اپنا فضل کرنا، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یا اللہ فضل کرنا، یا اللہ ہماری کوششوں کو تو قبول کر لے اور ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہمیں تیری رضا چاہیے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سورہ یونس کی بہت خوبصورت آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے، یہدیہم ربہم، ہدایت دے گا اللہ ان کو، ان کا رب ان کو، بالایمان، ان کے ایمان کے ساتھ، ان کو ایمان کے کو دیکھتے ہوئے، کس چیز کی ہدایت؟ جنات تجری من تحتها الانہار وجنت نعیم۔ اللہ انسان کو ہدایت دیتا ہے اس کے ایمان کی حالت کو دیکھتے ہوئے، کتنی کوشش وہ کر رہا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین،
کفر کیا ان لوگوں نے جو قالو کہا انہوں نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ تو المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹے کی بات نہیں ہو رہی یہاں کیا کہا جا رہا ہے وہی اللہ ہے نعوذ باللہ یہی کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے فمن پس کون ہے وہ شخص جو یملکو وہ اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی کس چیز کا اختیار ان اگر ارادہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یہ کہ یہلکا وہ ہلاک کر دے المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو اگر اللہ چاہے ارادہ کرے کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے اور کس کو وہ امہ اور اس کی ماں کو ماں کون حضرت مریم علیہ السلام ان دونوں کو ہلاک کر دے اگر اللہ ارادہ کرے ومن اور جو کچھ فی الارض جمیعا زمین میں ہے اس سب چیزوں کو ہلاک کر دے سب کو مٹا دے کون ہے جو اس کو روک سکے ہے کوئی نہیں ہے اور مسیح ابن مریم نے کبھی نہیں کہا کہ میں الہ ہوں بلکہ اس نے کیا کہا ان اللہ ربی و ربکم ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے کیا کرو فعبدوہ پس عبادت کرو اس کی ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم سورہ آل عمران میں سب کچھ پڑھ چکے اگر اللہ ارادہ کرے مسیح ابن مریم کو اس کی ماں کو اور ساری کی ساری مخلوق کو جو زمین میں موجود ہے اس کو ہلاک کرنے کا کوئی اس کو روک نہیں سکتا کیوں وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی ساری وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے یخلق ما یشاء وہ تو پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کسی کو 2 ٹانگوں والا بنا دیا کسی کی 4 ٹانگیں بنا دی کسی کی 6 کسی کی 8 اور پتہ نہیں کسی کو کیا کیا بنا دیا کس نے سکھایا اس کو کوئی نہیں سکھانے والا اس کو وہ خود کرتا ہے کیا کرتا ہے کن ہو جا فیکن بس وہ ہو جاتا ہے واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون سی چیزیں ہر چیز کچھ بھی بنا دے کچھ بھی مٹا دے کچھ بھی بڑھا دے اور کچھ بھی کم کر دے وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا والنصارى اور نصارہ نے بھی کہا دونوں نے کہا اہل کتاب نے کیا کہا نحن ہم ہیں کون ابناء اللہ اللہ کے بیٹے اب جب کچھ بھی نہیں بن پڑا تو ایک دعویٰ یہ کر دیا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور کیا ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم اس کے چہیتے ہیں we are the chosen one we are the beloved one ہم بہت لاڈلے ہیں اس کے قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کیا پوچھو فلیما پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے تم کو بذنوبکم تمہارے گناہوں پر کیا عذاب دیے گئے پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے جب بات نہیں مانی شکلیں بگاڑ کے رکھ دیں وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بن جاؤ کیا بندر ذلیل چہرے بگاڑ کے رکھ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بلکہ تم ہو بشر آدمی انسان ہو اے یہود و نصارہ ممن خلق اس میں سے جو اس نے پیدا کیے عام انسان ہو تم یغفرو وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی طرح وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے مَن یشاء جسے وہ چاہتا ہے آپ اللہ کو سکھا نہیں سکتے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہت السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے انسان چاہے تو زمین کے اندر گھس جائے چاہے تو آسمان کے اندر چڑھ جائے چاند پہ پہنچ جائے سورج پہ چلا جائے کسی بھی پلانٹ پہ چلا جائے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہاں جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے
پیش ہونا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، علی فطرت من رسول، وہ جو سلسلہ بند ہو چکا تھا، فطرتن سلسلہ بند ہو چکا تھا، من الرسول رسولوں کا۔ کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ کب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور اس میں دو قسم کی رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 560 سال بعد، دو رائے، تیسری رائے ہے 600 سال بعد آئے، واللہ عالم۔ لیکن قریب ترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو پیغمبر گزر چکے تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بس اتنا سمجھ لیں آپ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اب تمہارے پاس ہمارا رسول خاتم النبیین، آخری نبی آ گیا ہے۔ اور اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ان یہ کہ تقولو، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، کیا کہو؟ ماں نہیں جاءنا آیا ہمارے پاس، من بشیرن، من میں سے بشیرن بشارت دینے والا، ولا نذیر اور نہ خبردار کرنے والا، کہ قیامت کے روز ایسا نہ ہو یا اللہ ہدایت کہاں سے لیتے، نہ نبی آیا نہ کتاب آئی، کچھ تھا ہی نہیں، تو بھیجتا تو ہاں ہم عمل کر لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقط پس تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بشیرا و نذیر، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، کس چیز کی؟ جنت کی، و نذیر اور خبردار کرنے والا، رک جاؤ حرام سے، رک جاؤ تو بچ جاؤ گے جہنم سے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے بے شک۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر۔ کیا نعمتیں؟ اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کا قصہ دوبارہ سے آ گیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون کون سی نعمتیں؟ اذ جعل، جب بنایا اس نے، فیکم تم میں سے، انبیاء نبی، جب اللہ نے نبی بھیجنا، نبی بھیجے بنی اسرائیل میں، اور ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں تقریباً 60,000 سے زیادہ نبی آئے، 60,000، مور دین 60,000 تقریباً۔ اور نبی آئے اور کیا کیا؟ وَجَعَلَكُمْ اور بنائے تمہارے لیے، ملوکن بادشاہت دی تم میں، جس میں قابل ذکر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی گئی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ایسی تھی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی۔ وَآتَاكُمْ اور دیے گئے تم، ماں جو لم نہیں، یؤتی دیا گیا تھا، احدم کہ کوئی ایک، من العالمین عالمین میں سے، اس وقت کے دور کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ایسی نعمتیں، ایسی فضیلت کہ عالمین پہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی، اس وقت کے دور کی بات۔ یا قومی اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، کب؟ جب، اس میں بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تھی، ہم سب کچھ ڈیٹیل سے پڑھ چکے پیچھے، سورہ بقرہ میں دریا پار ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، دریا پار کرنے کے بعد جانا کہاں ان کو جانا تھا؟ فلسطین جانا تھا، کیونکہ ان کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی تو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائی، جو 11 بھائی تھے ان کے ماں باپ، ان سب کو بلا لیا فلسطین سے مصر۔ وہاں کئی سالوں تک وہ رہے، بہت عزت کی زندگی انہوں نے گزاری، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور پھر پیغمبروں کی اولاد اینڈ سو آن۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے وہ سب کام چھوڑ دیے جو اللہ نے ان کو دیے تھے کرنے کے لیے، ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا، وہ غلام بن گئے، فرعون کے غلام بن گئے۔
ان کی غلامی سے نجات دلائی ان کو کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے گزر گئی. اب جب یہ دریا کو پار کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قومی، اے میری قوم، اے بنی اسرائیلیوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، اردا سرزمین میں، المقدستا مقدس سرزمین، فلسطین، فلسطین کی طرف اشارہ ہے. التی وہ جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، جو تمہارے باپ دادا کے نام کی ہے. آلریڈی وہ وہاں بہت اچھا وقت گزار چکے ہیں، وہی ہمارا اوریجن ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. ولا اور نہ، ترتدو نہ تم پھر جاؤ، علی ادبارکم اپنے پیٹھوں پر، فتن قلیبو پس اگر تم پھر گئے تو یہ یاد رکھو کیا ہو جاؤ گے؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والے. اب بنی اسرائیلی وہ کیسی قوم تھی وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. قالو جواب سنیں ان کا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس فلسطین میں، قومن ایک قوم ہے، جبارین جو بہت زیادہ ظالم ہے. اس وقت وہاں عمالقہ کی قوم جو ہے ان کی حکومت تھی. عمالقہ وہاں تھے. انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیلیوں نے؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں نبی کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے تو ہمیں جانا ہے. نہیں، کیا کہا؟ نہیں، وہ تو بڑے جابر لوگ ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلها نہیں ہم داخل ہوں گے ہاں اس سرزمین میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، وہ قوم وہاں سے نکل جائے، جگہ خالی ہو جائے، پھر ہم آئیں گے. تو تمہارا کمال کیا ہے پھر؟ فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل گئے وہاں سے، منہا اس میں سے، فَإِنَّا پس بے شک ہم، داخلون ہم پھر داخل ہونے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ٹارگیٹ بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم روبا فنش کریں.